मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। कुछ लड़कियों के वालिदैन पढ़ाई की वजह से इनकी शादी नहीं कराते, वो लड़कियां क्या करें? मुफ्ती साहब, मेरे शौहर ने मुझसे दूसरी शादी की है मगर मुझसे औलाद नहीं चाहते, मैं क्या करूं? बहुत ही नालायक किस्म के शौहर हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। तो औलाद आपका हक़ है, शौहर को ये औलाद रोकने की शरन इजाज़त नहीं है। अगर औलाद चाहें ना चाहें, आप उनसे मुतालबा कर सकती हैं। अगर वो फिर भी औलाद रोकते हैं तो शरन गुनहगार होंगे। और औरत को औलाद से महरूम कर देने का मतलब उसका मुस्तकबिल हमेशा के लिए तबाह व बर्बाद कर देना। तो आपको इसका अंदाज़ा होगा बुढ़ापे में जाके। शौहर ने तो मर जाना है, नहीं भी मरे तो बुढ़ापे में बेचारा वो क्या आपको कंपनी देगा। सब अब खांस ही रहे होते हैं कोने में उधर उधर मुँह करके। तो बुढ़ापे में तो औलाद ही है जो आदमी को की काम आती है और उसकी तन्हाई दूर करती है, वरना गोरों वाला हशर होगा। आप जाओ देखो बाहर जाके गोरों की हालत, बूढ़े बूढ़े आदमी, बुढ़िया बुढ़िया बेचारी औरतें अकेले पार्कों में घूम रही होती हैं, शॉपिंग कर रही होती हैं, कोई उनका साथ देने वाला नहीं, कोई उनको कंपनी देने वाला नहीं, फिर कुत्तों से दिल बहला रहे होते हैं वो लोग। तो ये कम जुर्म नहीं है औलाद से महरूम कर देना। तो मेरा मशवरा यही है कि अगर शौहर आपको फिर भी औलाद पे वो एग्री ना हो तो उनसे अलहदगी लेकर किसी ऐसी जगह निकाह करें जहाँ आपके औलाद हो, क्योंकि निकाह की जो शरीयत ने निकाह रखा है वो औलाद ही के लिए रखा है। असल में मर्द और औरत का मिलाप जो है ना, फितरत ने भी क्यों रखा है? ताकि नस्ल बढ़े, इनकी नस्ल रोकने के लिए नहीं है। तो इस्लाम फितरत ही का दूसरा नाम है। तो ना औरत औलाद रोक सकती है शौहर की परमिशन के बगैर, ना शौहर औलाद रोक सकता है बीवी की परमिशन के बगैर। वज़ू और गुस्ल में क्या कान में पानी डालना ज़रूरी है? कान में ऊपर ऊपर से डालना ज़रूरी है, अंदर ना घुसेड़ें, बस ऐसे यूँ कर दें, थोड़ा सा पानी चला जाएगा, काफ़ी है। बाकी वज़ू में तो ज़रूरी नहीं है, वज़ू में तो खाली कान का मसा किया जाता है, वो भी फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा है। हैदर अली कोला लामपुर से, खुशी के मौके पर बाप का जवान बेटी या माँ का जवान बेटे के गले लगना और झप्पी डालना कैसा है? देखिए, मौका खुशी का हो या खुशी का ना हो, ये जवान बेटी को झप्पी डालना या जवान बेटा जवान माँ, ये हया के बहरहाल ख़िलाफ़ है और एहतियात के भी ख़िलाफ़ है। बाकी बाप बेटी का रिश्ता ऐसा होता है कि उसमें इसका इम्कान बहुत कम होता है कि कोई बुरी नीयत हो, लेकिन जो बुरे लोग होते हैं वो भी तो बुरे ही होते हैं ना। हज़ारों में 1% होते हैं जो 1% होते हैं जो बुरे होते हैं। तो लेकिन हया के बहरहाल ख़िलाफ़ है ये। तो वो काम सोसाइटी में नहीं करना चाहिए जो हया के ख़िलाफ़ हो। शरीयत हया को प्रोमोट करती है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो किसी ने कर लिया तो उसको बुरा ना समझें, लेकिन इसको प्रोमोट नहीं करना चाहिए, इसको नामुनासिब ही समझना चाहिए इस अमल को। क्या ख़ातून के लिए किसी अल्लाह वाले से बैत होना और मुर्शिद बनाना जायज़ है? जायज़ है, लेकिन ये ज़रूरी है कि वो अल्लाह वाला ही हो। और अल्लाह वाला होगा तो औरत से रिज़र्व भी रहेगा, वो बदनज़री से भी बचेगा और टू द पॉइंट बात करेगा जो उसकी इस्लाह से जिसका ताल्लुक़। अगर वो ज़्यादा ही फ्री हो रहा है, इसका मतलब वो अल्लाह वाला है ही नहीं। कई ऐसे वाक़यात आए हैं, ख़वातीन बस किसी के बुज़ुर्गी से मुतासिर हो गई और उससे बैत हो गई, बाद में वही बुज़ुर्ग ही फितना पैदा हो गया इसके लिए और इश्क मुआशका हो गया। तो इसलिए इसमें ख़ास तौर पे जवान औरत को चाहिए कि किसी बूढ़े पीर से बैत हो, वो बूढ़े आदमी से, ताकि फ़ितने का अंदेशा कम से कम हो और उलमाए वक्त को उस पर एतमाद हो, क्योंकि आजकल तो पीर भी ऐसे हैं, पत्थर उठाओ पीर निकलेगा। तो इसलिए इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ये जो सिलसिले हज़रत फ़िरोज़ मेमन साहब के, हज़रत हकीम अख्तर साहब के खुलाफा के सिलसिले, इनमें माशाल्लाह मैंने देखा है बहुत एहतियात है। तो इसलिए किसी खातून, अगर कोई जवान खातून बैत होना चाहती हैं तो मैं अक्सर उनको हज़रत फ़िरोज़ मेमन साहब का मशवरा देता हूँ कि उनसे बैत हो जाओ। या जामिअत रशीद में हज़रत मौलाना कासिम साहब हैं, वो बहुत माशाल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, बहुत मोहतात हैं इन चीज़ों में, तो उनसे बैत हो जाएं। लेकिन इसमें बस जो भी मशहूर आदमी हो उससे नहीं बैत होना चाहिए। बाज़ लोग ये देखते हैं इतने मशहूर हैं फ़लाना, इतना इसके लोग इतनी तारीफ़ें करते हैं, तो उससे इतना काफ़ी नहीं है। तो ये भी हो सकता है मशहूर आदमी नेक हो, लेकिन ये भी हो सकता है सिर्फ मशहूर ही हो, नेक ना हो। तो जवान औरत के लिए बैत होना, क्योंकि शेख का फिर मुरीदनी के साथ एक अक़ीदत मोहब्बत का ताल्लुक़ हो जाता है, मुरीदनी का अपने शेख के साथ। उस ताल्लुक़ में फ़ितनों का बड़ा ख़तरा है। औरत को चाहिए मोहब्बत हकीकत में सिर्फ़ अपने शौहर ही से करे वो। तो हकीकी मोहब्बत अपने शौहर से होनी चाहिए और उसी की तरफ अट्रैक्शन होनी चाहिए। शेख से मोहब्बत ऐसे हो जैसे हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, वो 100% पाकीज़ा मोहब्बत होती है। लेकिन अब होता ये है कि ख़ातून किसी से बैत हो जाती हैं, वो शुरू में पाकीज़ा मोहब्बत है, वो पाकीज़ा आहिस्ता आहिस्ता वो ख्वाहिश नफ्स में तब्दील होना शुरू हो जाती है,
کیونکہ مرد اور عورت میں بہرحال جہاں بھی ان میں لنک ہوگا تو فتنے کا بہرحال اندیشہ ہوتا ہے. تو اس میں عورت کو بیت تو ہونا چاہیے, اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں, لیکن بہت سوچ سمجھ کے بیت ہونا چاہیے, بہت احتیاط کرنی چاہیے, جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. کسی ایسے شخص سے بیت ہو جانا جس میں خطرہ ہو, اس سے بہتر ہے زندگی بھر بیت نہ ہو, کیونکہ اصل شریعت ہے. بیت ہونے کا مقصد بیت برائے بیت نہیں ہوتا, شریعت پہ چلنا ہوتا ہے. تو اصل یہ ہے کہ گناہ چھوڑیں, شریعت پہ چلیں. اگر بغیر بیت ہوئے کوئی شریعت پہ چلے تو فائدہ تو حاصل ہو رہا ہے, تو یہ اس سے بہتر ہے کہ بیت ہو کے آپ شریعت کو فالو نہ کریں آپ, اور آپ فتنے میں پڑ جائیں. کچھ لڑکیوں کے والدین پڑھائی کی وجہ سے ان کی شادی نہیں کراتے, وہ لڑکیاں کیا کریں؟ کچھ لبرل والدین ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ایکچولی ابھی ہم نے بچی کو پڑھانا ہے. وہ ایک بڑا زبردست کمنٹ آیا ہوا تھا کسی لبرل انٹی کا فیس بک پہ. اس نے یہ لکھا کہ کل میں نے ایک خاتون کو دیکھا. یہ لبرل انٹی کا میں آپ کو میسج بتا رہا ہوں جو انہوں نے کمنٹس کیے ہوئے تھے. تو وہ کمنٹس یہ تھے کہ کل میں نے ایک 70 سال کی خاتون کو دیکھا کہ جن کو پڑھائی سے ہٹا کے ان کی شادی کرا دی گئی کم عمری میں. آج جب وہ اپنی عمر کی ڈاکٹر اور انجینئرز خواتین کو دیکھتی ہیں تو ان کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے. تو اس پہ میرے بھانجے ہے رافع خان, اس نے زبردست کمنٹ کیے ہوئے تھے. اس نے کہا کل میں نے 70 سال کی ایک خاتون کو دیکھا کہ جن کی ٹائم پہ شادی نہیں کرائی گئی پڑھائی کی وجہ سے. آج وہ ڈاکٹر بن چکی ہیں, لیکن جب 70 سال کی ان خواتین کو دیکھتی ہیں جن کی ٹائم پہ شادی کرا دی گئی کہ کس طرح ان کے پوتے نواسے داماد بہویں اور ان کی اولادیں ان کے دائیں بائیں گھوم رہی ہیں, تو جب وہ ایسی خواتین کو دیکھتی ہیں تو ان کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے. تو میں سفر میں تھا, جب میں نے کمنٹ دیکھے فوراً میں نے رافع اپنا جو بھانجا ہے اس کو میسج بھیجا. میں نے کہا ماشاءاللہ پٹھا تیار ہو گیا ہے, جو ہے نا پٹھا. تو ہماری اسپیچز نے الحمدللہ اتنا اثر کر دیا ہے کہ پٹھا تیار ہو گیا الحمدللہ. اب ہم مر بھی گئے تو غم نہیں ہے, پیچھے ایک نسل تیار ہو گئی ہے جو لبرل انٹیوں کے اس قسم کے فضول باتوں سے متاثر نہیں ہو رہی. بھائی لڑکی کو جتنی تعلیم کی ضرورت ہے نا ہے, ہم نہیں کہتے کہ لڑکیاں تعلیم حاصل نہ کریں, بالکل اتنی بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنا گھر بسانے کی ضرورت ہے. کیونکہ گھر بسانا عورت کی فطرت ہے, اولاد عورت کی فطرت ہے, فطرت سے مت لڑو آپ. ڈاکٹر بھی بن جائے گی نا وہ, تو وہ یہی کہے گی, اگر وہ ڈاکٹر بنے گی نا تو میڈیکل سائنس میں بھی وہ یہی پڑھے گی کہ فطرت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. اس کا ڈاکٹر بننا اس کو اور زیادہ موٹیویٹ کرے گا اگر وہ صحیح عقل استعمال کر کے علم حاصل کرے گی کہ بھائی نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو لڑکا لڑکی جب بالغ ہوتے ہیں تو ان دونوں کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے. یہ اٹریکشن ہے اس لیے کہ ان کا ملاپ ہو, نکاح ہو, پھر آگے ان کو اولاد بھی چاہیے. تو کیونکہ یہ سب قدرت ہے, فطرت ہے, تو نیچر کا تھوڑی کوئی آلٹرنیٹ ہوتا ہے. تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے اپنی بچیوں پہ ظلم نہ کریں, ان کی بر وقت نکاح کرا دیں. تو یہ زیادہ ضروری ہے ان کے لیے, تاکہ وہ گھر بسائیں, ان کو ایک سکون ملے. تنہائی جو ہے نا یہ مرد کو بھی کھاتی ہے, عورت کو بھی کھاتی ہے, اور اللہ نے تنہائی دور کرنے کے لیے مرد کے لیے بیوی کو رکھا ہے, بیوی کے لیے آدمی کو رکھا ہے. ورنہ وہی ہوگا جو گوروں میں ہو رہا ہے, اللہ بچائے کیا کیا حالات چل رہے ہیں وہاں پہ. باقی اگر ماں باپ شادی نہیں کرا رہے تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی کا ولی اگر اس کی نکاح میں دلچسپی نہ لے رہا ہو تو شریعت میں پھر یہ ہے کہ وہ کورٹ میرج کر سکتی ہے. لیکن میں بہرحال لڑکیوں کو اس کا مشورہ نہیں دیتا, کیونکہ ماں باپ پھر باغی ہو جاتے ہیں اور پھر بہت بڑے مسائل آگے کھڑے ہوتے ہیں. تو کورٹ میرج کی طرف نہیں جانا چاہیے, لیکن بہرحال ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کے نکاح کی فکر کریں. اور بچیوں کو بھی چاہیے اگر ماں باپ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو پڑھائی کو شادی کی وجہ سے ڈیلے نہ کریں. بہت سارے کیسز ہمارے پاس آ چکے ہیں بھائی, ہم اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں, کہ لڑکیاں بہت پچھتاتی ہیں کہ ہم ڈاکٹر بننے میں اور پھر پڑھائی میں ہم نے اپنی شادی کو ڈیلے کیا, اور اب پڑھائی تو ہو گئی ہے لیکن اب رشتے نہیں آ رہے, اور آ رہے ہیں تو آڑے ترچھے آ رہے ہیں. تو ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے. مرد جب عورت کی طرف نکاح کا پیغام بھیجتا ہے نا تو پڑھائی اور یہ سب چیزیں بعد میں, سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ اس میں اٹریکشن کتنی ہے. تو اگر اس میں اٹریکشن ختم ہو جائے تو ہو سکتا ہے کوئی پروفیسر کالج کھلوانے کی نیت سے شادی کر لے کہ چلو جی کوئی میں بھی ایک یونیورسٹی کھولنا چاہ رہا ہوں, اس سلسلے میں آپ سے شادی کر رہا ہوں. لیکن وہ جو ایک بے پناہ محبت ہوتی ہے مرد اور عورت کے درمیان, میاں بیوی کے درمیان, وہ محبت نہیں ملتی پھر عورت کو. اس لیے فطرت سے بغاوت مت کرو بھائی, ہمارے پاس اسلام ہے وہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے. گوروں کے پاس تو مذہب ہی نہیں ہے, تو اس لیے بیچاروں کا حال دیکھو کیا ہو گیا. صرف ایک ان کی ترقی نظر آ رہی ہے, چاند پہ پہنچ گئے اور ترقی کر لی. خالی ترقی سب کچھ نہیں ہوتی بھائی, تو سکون سب سے پہلے ہے اور وہ نیچرل لائف میں ہے.
تو فطرت سے تھوڑی آپ بغاوت کر سکتے ہیں. اچھا میرے بھائی, پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, میرے شوہر نے دوران لڑائی 3 دفعہ میں تمہیں طلاق بولا, کیا اس طرح کہنے سے طلاق واقع ہو گئی؟ ابے پورا جملہ تو مکمل نہیں کیا اس نے. میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں, یا منہ سے پھوٹے گا تو ہوگی, تو اس سے پوچھیں کیا ہے. اس طرح طلاق نہیں ہوتی, جملہ کمپلیٹ نہیں ہے نا. میں تمہیں طلاق دی یہ بول دیتا, یا میں نے تمہیں طلاق دی, اس طرح ہوتی ہے. خالی طلاق پہ آ کے بریک لگا دی تو طلاق نہیں ہوگی. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میں نے, اور دیکھو 3 طلاقیں دینا ناجائز ہے, یہ بہت بری حرکت ہے. 1 طلاق دینی چاہیے اگر بہت مجبوری ہو, تاکہ میاں بیوی کے درمیان دوبارہ جوڑ کا آپشن موجود رہے. 5 دفعہ اس وقت غصے میں ہوتے ہیں, بعد میں دونوں کو ندامت ہوتی ہے, تو اس لیے اللہ نے منع کیا ہے 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے. اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز ٹوٹ گئی آپ کی, نکل لیں پتلی گلی سے, وضو کر کے بہتر یہی ہے کہ دوبارہ نماز پڑھیں. باقی احناف کے نزدیک یہ بھی جائز ہے کہ بنا کر لیں, کیونکہ یہ بھی بعض روایات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. بنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ جائیں جہاں وضو کرتے فوراً واپس آئیں, جہاں سے نماز ٹوٹی تھی وہیں سے شروع کر دیں. لیکن اس کی شرطیں بہت سخت ہیں اور وہ شرطوں کی لوگ رعایت نہیں کرتے, تو اس لیے کیا جا رہا ہے آپ دوبارہ, اور جمہور کا قول بھی یہی ہے کہ دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. تو احتیاط اسی میں ہے کہ وضو ٹوٹ گیا نکلیں, وضو کر کے دوبارہ سے نماز شروع کر دیں. جمعہ کی کل رکعتیں کتنی ہیں جی؟ جمعہ کی کل رکعتیں 4 سنت مؤکدہ پہلے ہیں, پھر 2 فرض ہیں, اس کے بعد 4 سنت مؤکدہ ہیں, اور بعض علماء کے نزدیک 2 فرض کے بعد 6 سنت مؤکدہ ہیں, 4 اور 2. تو ہمارے نزدیک راجح یہی ہے کہ پہلے 4 پڑھ لے اور بعد میں 4 پڑھ لے. 2 پڑھ لے تو اور اچھی بات ہے, تو شروع میں 4 اور بعد میں 4. باقی یہ چاروں ائمہ کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے, دلائل ہر ایک کے پاس ہیں, کیونکہ بعض لوگ اختلافی مسائل میں شدت بہت کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں صرف دلیل ہمارے پاس ہی ہے, تو دلائل سب کے پاس ہیں. تو میں نے جو موقف بتایا وہ احناف کا موقف ہے, تو ان کے نزدیک 4 پہلے اور 4 بعد میں. میں 2015 میں مسلمان ہوئی تھی اور 2021 تک گھر میں رہتی تھی, تو اس وقت نماز اور روزہ نہیں رکھ سکتی تھی. پھر میں نے ہجرت کی تو مجھے 6 سال کی قضا نمازیں پڑھنی ہوں گی, یا اس وقت میں مجبور تھی تو معاف ہو جائیں گی؟ روزے تو میں قضا کروں گی مگر نمازیں بہت زیادہ ہیں, برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں, میں بہت پریشان ہوں. پہلی بات تو یہ, اللہ آپ کے اسلام کو قبول کرے, اللہ آپ کو مبارک کرے اور موت تک ایمان اور اسلام پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ آپ کو اس عظیم نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. باقی دیکھیے, آپ 2021 تک گھر میں رہتی تھی, اس وقت نماز روزہ نہیں کر سکتی تھیں, تو اگر کوئی غیر مسلم دارالحرب میں یعنی کافروں کے ملک میں مسلمان ہوا اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ نماز فرض ہے, علم ہی نہیں تھا اس کے پاس, علم پہنچنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا, تو وہ معذور ہے. پھر جب اس کو پتہ چلے گا کہ نماز فرض ہے تو وہ اس وقت سے اس پہ نمازیں فرض ہوں گی, اس سے پہلے کی نمازیں اس کے ذمہ ضروری نہیں ہوگی. لیکن آج کل تو اسلام کی دعوت ہر جگہ پہنچی ہوئی ہے. ظاہر ہے جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کو پتہ تو ہوگا نا کہ نماز فرض ہے. تو ایسی صورت میں اگر آپ کے لیے نماز اور روزہ پڑھنا کسی وجہ سے ممکن نہیں تھا تو وہ آپ کے ذمے میں تھیں وہ نمازیں, کیونکہ شرعاً آپ پر لازم ہو گئی تھیں نمازیں, کیونکہ آپ کو علم تھا نماز کی فرضیت کا. تو جب علم ہو تو وہ نماز اور وہ جو رمضان کے روزے ہیں فرض ہوتے ہیں, تو مجبوری میں آپ نے چھوڑیں, اس پہ گناہ نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ کو جان کا خوف تھا یا یہ خطرہ تھا کہ گھر والے ماریں گے بہت زیادہ, تو گناہ آپ کو انشاءاللہ نہیں ہوگا. باقی یہ کہ اب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ بہت زیادہ ہیں, تو دیکھیں بہت زیادہ نمازیں ہونے سے حرج جب ہوتا, مصیبت جب ہوتی جب شریعت آپ کو یہ کہتی کہ یہ آپ نے فوراً پڑھنی ہے. تو اگر آپ پر 6 سال کی نمازیں قضا ہیں تو آپ 6 سال میں پڑھ لیں اس کو. تو یہ شریعت نے تو نہیں کہا نا کہ آپ ایک دن میں 6 سال کی نمازیں پڑھیں. تو ہر نماز کے ساتھ ایک پرانی قضا دہرا لیں تو انشاءاللہ گناہ تو آپ کو ویسے بھی نہیں ہوا اگر آپ نے مجبوری میں چھوڑی ہیں, جان کا خوف تھا یا بہت زیادہ مار پیٹ کا خوف تھا. تو بس ایک حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق و یقضا, اللہ کا جو قرض ہے وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ لوٹایا جائے. تو رمضان کے روزے اور نماز یہ بھی اللہ کا قرض ہے, اگر آپ نے وقت پہ ادا نہیں کی تو یہ آپ کے ذمے قرض رہ گئے, تو اب آپ ادا کر لیں. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ فجر کے ساتھ فجر پڑھ لیں, ظہر کے ساتھ ظہر پڑھ لیں, اور اس میں قضائے عمری نہیں ہوگی, سنتیں نہیں ہوں گی. البتہ وطر بھی چونکہ واجب ہے, نبی نے حکم دیا ہے وطر پڑھنے کا, تو وطر کی بھی قضا لوٹانی پڑے گی. لیکن ہر نماز کے ساتھ آپ صرف ایک قضا پڑھ لیں, اور ایک دن کی نمازیں آپ قضا لوٹا لیں. اور روزے میں تو ویسے ہی سہولت ہے, 30 روزے ہیں, پورا سال ہوتا ہے آپ کے پاس روزے لوٹانے کے لیے. تو پورے سال میں
آپ سال کے 11 مہینے میں 30 روزے آپ ہر مسلمان آسانی کے ساتھ رکھ سکتا ہے. تو اس طرح سے آپ اور 30 روزوں میں کبھی 29 ہوتے ہیں, کبھی 30 ہوتے ہیں, تو پورا سال ہے آپ کے پاس. تو فوری ادائیگی ضروری نہیں ہے, اپنی سہولت سے اور آسانی کے ساتھ جس طرح ممکن ہو آپ اس طرح سے نماز اور روزوں کی قضا لوٹا لیں. میں ڈرائیور ہوں, روز گاڑی لے کر جاتا ہوں, مسافروں والی گاڑی ہوتی ہے, 200 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے, ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے, نماز کیسے ادا کروں؟ میرے بھائی جب مر جائیں گے نا تو ٹائم ہی ٹائم ہوگا آپ کے پاس, تو نماز قضا کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے, آپ کو نماز بہرحال پڑھنی پڑے گی. تو 200 کلومیٹر کا سفر ہو یا 400 کلومیٹر کا سفر ہو, اب یہ آپ نے مینیج کرنا ہے. تو ظاہر ہے 200 کلومیٹر کے سفر میں کہیں نہ کہیں ویسے بھی کسی کو قضائے حاجت کے لیے کوئی رک جاتا ہے, بعض دفعہ چائے پینے کے لیے لوگ رک جاتے ہیں, تو نماز کے لیے کیوں نہیں رکتے؟ تو میں تو مسئلہ بتا سکتا ہوں کہ نماز قضا کرنا حرام ہے, ناجائز ہے. اب کیسے آپ نے نماز کی حفاظت کرنی ہے یہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں. نامرد شوہر سے طلاق لینے کے بعد بھی عدت کرنی ہوگی؟ جی ہاں, جب رخصتی ہو گئی, دونوں بند کمرے میں تنہائی میں بند ہو گئے, تو عدت بہرحال گزارنی پڑے گی. اچھا بھائی, اگر ایک سے زیادہ شادی کرنے کا حکم قرآن میں ہے تو پھر تو وہ فرض ہوا. قرآن میں کچھ حکم فرض کے طور پہ نہیں ہے, استحباب کے طور پر ہے. قرآن میں کھانے پینے کا بھی تو حکم ہے نا, کلو وشربو, تو کیا کھانا فرض ہو گیا؟ فرض جب ہے جب بھوک سے مرنے لگیں آپ, ورنہ تو فرض نہیں ہے. تو یہ جو فن کے حکم طاب لکم ہے یہ ترغیبی حکم ہے, یہ وجوبی حکم نہیں ہے. کیا زندہ کو اصال ثواب کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. کیا مسجد میں سگریٹ لے جا سکتے ہیں جیب میں ڈال کر؟ اگر اس کی کوئی بدبو اسمیل نہیں آ رہی تو لے جا سکتے ہیں, لیکن بہتر یہی کہ نہ لے کے جائیں. اگر ہم کسی کو ووٹ نہ دیں تو کیا گناہ گار ہوں گے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے ووٹ نہ دینے سے نقصان ہوگا اور کوئی نااہل آدمی جیت سکتا ہے تو پھر گناہ گار ہوں گے, ادروائز گناہ گار نہیں ہوں گے. لیکن اس بحث میں پڑے بغیر کہ گناہ گار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, ووٹ بہرحال دینا چاہیے جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں, بائیکاٹ کر کے آپ کو کیا ملے گا بھائی؟ کیونکہ آپ جب ووٹ نہیں دیتے تو مخالف کا ایک ووٹ اوپر چلا جاتا ہے, تو جو نااہل ہے اس کا ایک ووٹ اوپر چلا جاتا ہے. جس کو آپ اہل سمجھتے ہیں اس کو ووٹ دینا چاہیے. یوٹیوب پر فنی ویڈیوز ڈالنے کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ یوٹیوب کی کمائی کا تعلق اس ایڈ سے ہوتا ہے جو ایڈ چل رہے ہوتے ہیں. تو اگر شراب کا ایڈ چل رہا ہے تو اس کی کمائی حرام ہے, اگر جائز چیزوں کا ایڈ چل رہا ہے تو اس کی کمائی حلال ہے. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ جائز چیزوں کے ایڈ میں بعض دفعہ لڑکیاں آ رہی ہوتی ہیں, تو اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر کوئی شراب کا ایڈ, کوئی جو ہے نا زمزم کا ایڈ چل رہا ہے, شراب کا ایڈ چل رہا ہے, اور کوئی مولوی صاحب پکڑ کے وہ شراب کی نمائش کر رہے ہیں, تو وہ مولوی صاحب کی وجہ سے وہ ایڈ حلال نہیں ہو جائے گا کہ داڑھی ٹوپی والے جو ہے یہ شراب کا ایڈ چلا, یعنی یہ شراب کو پریزنٹ کر رہے ہیں یا شراب کے فضائل سنا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیونکہ وہ داڑھی والے چلا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ شراب کا ایڈ حلال نہیں ہو جائے گا, وہ حرام ہی رہے گا کیونکہ ایڈ شراب کا ہے. تو اسی طرح خوب سمجھ لیں کہ اگر جائز چیز کا ایڈ ہے تو وہ لڑکی کی وجہ سے حرام نہیں ہو جائے گا, ہاں لڑکی کا آنا اس میں گناہ ہے. تو یہی یوٹیوب کی ارننگ سے متعلق مسئلہ ہے کہ اگر ایڈ جائز چیز کا چل رہا ہے, چل غلط طریقے سے رہا ہے لڑکیاں وڑکیاں ڈال کے, تو ایڈ چونکہ پروموٹ اس میں جائز چیز کو کیا جا رہا ہے, لہذا ارننگ اس کی حلال ہے, کیونکہ ارننگ اس پروموشن کی مل رہی ہے کہ آپ کمپنی کی کس پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہے ہو. تو اس میں لڑکی کا آنا تو ایک گناہ کا عمل ہے, لیکن ارننگ اس سے حرام نہیں ہوگی. اور اگر ایڈ ہی شراب کا چل رہا ہے تو لڑکی نہ بھی آئے, کوئی داڑھی ٹوپی والے مولوی صاحب بھی آئیں تو بھی ارننگ حرام ہوگی, کیونکہ ایڈ بری چیز کا چل رہا ہے. تو اس لیے یوٹیوب کی ارننگ کا تعلق اس ایڈ سے ہے. تو فنی ویڈیوز ڈال کے بھی اگر آپ ویڈیوز چل رہی ہیں تو اس میں جو ہے وہ ایڈ اگر جائز چیز کا آ رہا ہے تو حلال ہے. اب اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ناجائز چیزوں کا ایڈ بھی چل جاتا ہے, تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یوٹیوب کی ارننگ سے چند فیصد آپ صدقہ کریں تاکہ جو حرام اس میں شامل ہو گیا ہے آپ کی ارننگ اس سے پاک ہو جائے. میری بیوی میرے بیٹے کو جس کی عمر 8 مہینے ہے دادا دادی سے ملنے نہیں دیتی اور کہتی ہے کہ میں ماں ہوں, میرا حق زیادہ ہے. اس پر میرے بہت جھگڑے اور بات طلاق تک جاری, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بیوی کو کوئی حق نہیں ہے کہ دادا دادی نانا نانی سے نہ ملنے دے, وہ بھی ماں ہی کی طرح ہیں. شریعت میں دادا دادی نانا نانی یہ ماں باپ ہی کی طرح ہوتے ہیں, ان کے شرعی وہی حکام ہے جو ماں باپ اور جو یعنی ماں باپ کے حکام ہوتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے
کہ بچے کو نہ ملنے دینا دادا دادی سے، آپ کی بیوی کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ اگر شوہر غریب ہو اور بیوی صاحب مال ہو تو کیا وہ شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے تاکہ شوہر گھر کا خرچ نکال سکے، یا اس کا قرض ادا کرنے کے لیے اسے زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی، کیونکہ شوہر کو دینا اپنے آپ ہی کو دینا ہے، اور شوہر کا بیوی کو زکوٰۃ دینا اپنے آپ ہی کو دینا ہے۔ اس لیے میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ اپنے ہی ساتھ تعاون کہلائے گا۔ ہاں اپنے بھائی بہنوں کو، ساس سسر کو دے سکتے ہیں۔ اگر بھائی غریب ہے اور صرف ایک گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے تو بہنوں کو وراثت کیسے دے گا؟ اور اگر کسی بہن کا انتقال ہو گیا تو اس کا حق کیسے ادا کرے گا؟ گھر بیچے گا اور کیا کرے گا بھائی، یا گھر کا کرایہ میں سے ان کے حصے کے بقدر کرایہ دے دیا کرے ان کو۔